अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अमन आफियत और दीनों दुनिया में तरक्की और कामयाबी की बहुत सी दुआओं के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यूसुफ सिराज। प्रोग्राम है पैगाम पाकिस्तान। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी हाफ़िज़हुल्लाह ताला, माहिर तालीम है, मुफस्सिर कुरान है और हमारे हफ्ते भर की ख़बरों पर दीनी तालीमी अंदाज में और समाजी एतबार से रोशनी डालते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, अहम तरीन मसला हमारा इस वक्त दो बरादर ममालिक का, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मसला है। यानी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि कतर और तुर्की की शामिल होने से ये टेबल पर बैठे और कुछ बातचीत हुई है और जंग बंदी यानी एक कैफियत जो पैदा हुई है वो हो गई है। तो डॉक्टर साहब आप ये फरमाइए कि ये मसला बहुत देरीना है, यानी क़याम पाकिस्तान से भी पहले का मसला है। ये ड्यूरेंट लाइन की अगर हम बात करें तो अब इतना अरसा गुजरने के बाद अफ़गानिस्तान क्यों यानी बैठ के क्यों बात नहीं की जाती? आखिर में तो फिर बैठना होता है। ज़ाहिर है वो काफ़ी ज़्यादा कुछ मालूमात जो मिल रही हैं कि पाकिस्तान ने वो सारे ठिकाने तबाह किए हैं एयर स्ट्राइक में, तो वो मकासद पाकिस्तान ने तो काफ़ी हासिल कर लिए हैं। तो कई चौकियों पर भी इन्होंने कब्ज़ा कर लिया था लेकिन वापस भी कर दिया, मुस्तकिल रखने का कोई इरादा नहीं। तो अफ़हाम व तफ़हीम से डॉक्टर साहब क्यों हल नहीं निकालते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, अफ़गानिस्तान भी एक मुसलमान मुल्क है और हमसाया मुसलमान मुल्क है और उसके साथ हमारे ताल्लुकात मिसाली रहने चाहिए और माजी में बहुत सारी हुकूमतों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे हैं और लेकिन हर दौर में मिसाली नहीं रहे। और जहाँ तक ड्यूरेंट लाइन के क़ज़िये का ताल्लुक़ है तो ये देखें उनका मौक़िफ़ तो एक है, अगरचे जितनी भी हुकूमतें अफ़गानिस्तान में तब्दील होती रहीं एक उनका मौक़िफ़ है और पाकिस्तान ने उनके मौक़िफ़ को कभी इस तरह नहीं कहा कि उसकी वजह से हमारी जंग शुरू हो जाए। मसलन ये उनका मौक़िफ़ ये है कि ये 1893 में जो मुआहदा हुआ था ये 100 साल के लिए था और ये 1993 में ख़त्म हो गया। इसलिए बहुत सारे कबाइल जो हैं पाकिस्तान की तरफ रह गए और बहुत सारे कबाइल जो हैं ड्यूरेंट लाइन की तरफ से वो अफ़गानिस्तान की तरफ रह गए। वो कितनी परसेंटेज है, बहुत सारे लोगों का ख्याल है 80% जो है पाकिस्तान की तरफ है और 20% उधर है। चल जैसे भी जो भी सूरत हाल है, तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा डॉक्टर साहब पाकिस्तान में है, कोई 1 करोड़ उनके पास, चले जो भी परसेंटेज है बहरहाल इस तरह से। अब मसला ये है कि जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ में इस जो अफ़गान कबाइल की तादाद की वजह से मजबूती नहीं आती, पाकिस्तान के मौक़िफ़ में मजबूती इसलिए है कि जब पाकिस्तान बना है 1947 में तो पाकिस्तान की सरहदों का तयन किया गया है बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक। जब पाकिस्तान की सरहदों का तयन कर लिया गया और ड्यूरेंट लाइन को एक मुस्तकिल लाइन करार दे दिया गया तो उसके बाद उनका किसी का भी जो ये जो यानी ना तो वो सरहद जब कायम की गई थी उसमें कतन ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि 100 साल के लिए था या 100 साल के लिए था। और फिर जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान की तो बाकायदा सरहदों का तयन हुआ है और अगर इनको कोई मसला था तो बरतानवी हिंदुस्तान से उस वक्त मसला करते 1947 में और कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई झगड़ा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब इन्होंने ऑफर की कि हमें कोई मुआहिदा कर लें। हाँ जी, बल्कि वो कुछ कागजात में देख रहा था, किसी ने शेयर कर रखे थे सोशल मीडिया पर कि एक वक्त आया ये गवर्नमेंट जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उन्हें कोई पैसे भी देती तो उन्होंने तकाजा किया कि महंगाई होगी, पैसे बढ़ा दिए जाए, कुछ लाख बढ़ा दिए गए, यानी ये दे चुके हैं। ये बाकायदा तय हो चुका और एक तयशुदा मसला है, उसको खामखा एक मसले के तौर पर उठाना। फिर देखें पाकिस्तान ने तो आज तक ये जो आके 2017 में मेरे ख्याल पाकिस्तान ने फेंस लगाई है, उससे पहले तो कभी फेंस ही नहीं लगाई थी। ये तकरीबन 2500 किलोमीटर लंबी लाइन है और इस पे पाकिस्तान का उस तरह से पहरा था भी नहीं और पहरा लग भी नहीं सकता था और अफगानियों की जो पाकिस्तान के अंदर आमद है और आमदोरफ्त वो इस तरह से हमेशा जारी रही। ये हम छोटे छोटे होते थे तो पठान आते थे और पठानों ने आके जो ये मकई वगैरह और इस तरह के जो काम करते थे वो तो करते ही थे, मजदूरी वगैरह करते थे और बाकी जो यानी गलियों बाजारों में दीगर किस्म के काम भी वो पठान करते थे और पठान एक खास किस्म का हमारे अंदर तसव्वुर था कि पठान होते हैं। तो हर जगह पे पठान किसी न किसी तरह, और मुझे याद है कि ये कुछ पठान हमारे पास आया करते थे हमारी मस्जिद में और कुछ देर क़याम किया करते थे और वो अफगानिस्तान से आते थे और मुस्तकिल एक सीजन यहाँ रहते थे। लाहौर की मस्जिद में नहीं, हम अपने गांव की मस्जिद में, और वो बाकायदा कुछ अरसा एक सीजन लगाने आते थे और उनके वो बेलचों से काम करते थे। और बेलचा मैंने उससे पहले कभी देखा ही नहीं था, पहली दफा पठानों के पास देखा था
اور ان میں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایک پٹھان جو تھے ان کے لیڈر سمجھ لیں شیر خان، اور بڑے دیندار آدمی تھے، بڑے نیک آدمی، محنت کرنے والے اور بڑے نیک آدمی تھے، اور وہاں رہتے، اور ان کے ساتھ کیونکہ وہ ہر سال آتے تھے لہذا ان کے ساتھ بڑے تعلقات پیدا ہو گئے تھے، اور وہ والد صاحب کے ساتھ ان کا بڑا تعلق، تو ہم تو چھوٹے ہوتے تھے، ہم تو دیکھتے تھے کہ یہ لوگ آتے، جب وہ آتے تھے تو باقاعدہ ہمیں پتہ چلتا ہے یہ افغانستان سے، یعنی اس قدر پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے پاکستان نے کبھی اس کے اوپر جو ہے کوئی پابندی لگانے کی بات نہیں کی اس وقت تک جب تک پاکستان کے اندر جو ہے گڑبڑ نہیں شروع ہوئی۔ جب پاکستان کے اندر مسائل شروع ہو گئے اور اس مسائل کی بیک پہ ظاہر ہے کام تو اصل میں کیا انڈین ایمبیسی نے، اور جو ہمارا مشرقی دشمن ہے اس نے اپریٹ کرنا شروع کر دیا مغربی سرحد کی طرف سے، تو اس وقت پھر بہرحال پاکستان کو تشویش ہوئی، اور پاکستان نے اس تشویش کی وجہ سے بہت سارے اقدامات کیے، ان میں سے ایک اقدام یہ کہ پاکستان کو فینس لگانی پڑی۔ تو بہرحال فینس لگانے کے بعد بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ افغانستان ہمارے بھائی نہیں ہیں، افغانی ہمارے بھائی ہیں، اور ان بھائیوں کو بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بھائی کے گھر سے دوسرے بھائی کے گھر جو ہے وہ آپ حملے کروا رہے ہوں، یا کوئی حملہ کر رہا ہو اور آپ اس کو پروٹیکشن دے رہے ہوں، اور دوسرے کے آپ کی سرزمین جو ہے وہ دوسرے کی پریشانی کا باعث بن رہی ہو، اور اس سے جو ہے وہ ایسے لوگ جو ہے اٹھ رہے ہیں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ جی جی بالکل ڈاکٹر صاحب، ابھی یہ جو یعنی ایک اور یہ میں عرض کرتا ہوں یہ دو طرفہ ہے، اگر پاکستان سے کوئی اگر ایسی کوئی بات افغانستان کے لیے پریشانی کا باعث ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر افغانستان سے کوئی پریشانی کا باعث ہے تو وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب جو مذاکرات ہوئے ہیں بیٹھ کے ٹیبل پہ قطر کے اندر، تو وہ بھی اسی بنیاد پر ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی سرزمین، ایک دوسرے کے خلاف سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور جب آپ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں تو پھر جو بھی لوگ ہیں جو دہشت گردی کا ایک نیٹ ورک چلا رہے ہیں، تو اس نیٹ ورک کو اگر آپ کے وہ ہے سرزمین پہ تو آپ اس کو پکڑیں، اگر نہیں پکڑتے تو آپ پاکستان کو پکڑنے کی اجازت دیں، اور پاکستان نے پھر ان کے اوپر ایئر اسٹرائک کیا تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور بات ہے، یعنی میں بات سن رہا تھا امیر متقی صاحب کی جو انڈیا میں انہوں نے کی اس یعنی خاص قضیے کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی کئی باتیں کی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ یہ آپ کے پاس انٹیلیجنس زیادہ ہے، آپ کے پاس فوج زیادہ ہے، آپ کی چوکیاں زیادہ ہے، تو آپ انہیں کیوں نہیں روکتے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ چلو یہ مان لینا چاہیے، ہم مان لیتے، ڈاکٹر صاحب کیا ان کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ ایک شرعی طور پر فتویٰ جاری کر دیں کہ یہ جو بھی کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے اور مسلمانوں سے لڑنا حرام ہے؟ کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب پھر باقی باتیں وہ ایکسٹرا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسری ڈیورنٹ لائن کی جو بات ہو رہی تھی تو اس میں یعنی ایک تو معاہدہ ان کا انگریز کے ساتھ تھا، دوسرا ڈاکٹر صاحب جب پاکستان بنا تو پاکستان نے ایز اٹ اس معاہدے کو کنٹینیو نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ یعنی ووٹنگ کروائی گئی کہ جیسے سب کے لیے تھا کہ آپ نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ جانا، تو 98% لوگ ڈاکٹر صاحب نکلے ہیں ووٹ کے ذریعے پاکستان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ ایک بات ڈاکٹر صاحب، دوسری بات ڈاکٹر صاحب، اگر وہ کہتے ہیں معاہدہ ختم ہو گیا تو پھر دونوں کے لیے ختم ہو گیا، پھر پاکستان بھی دوبارہ سے کچھ کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس 5 کروڑ ہیں، آپ کے پاس 1 کروڑ ہے، تو ہم وہ لے لیتے ہیں۔ دیکھیں اگر ختم ہو گیا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے دوبارہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، اگر معاہدہ ختم ہو گیا۔ دو ہی باتیں ڈاکٹر صاحب، یہ جنگ ہوگی جب بات ہوگی پھر، تو یہ تو ان کے میرا نہیں خیال اس طرح کہ اگر آپ پہلے سے طے شدہ جو بارڈرز ہیں ان کو اگر آپ اب سمیٹنا شروع کر دیں اور اب نمٹانا شروع کریں کہ اب ہم اس کا فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر تو کوئی ملک بھی قائم نہیں رہے گا، پھر تو آپ ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ آپ کا شروع ہو جائے گا۔ تو اتنی بڑی سرحد کو اگر آپ تسلیم نہیں کرتے، اور وہ جو 1893 سے بنی ہوئی اور خود انہوں نے معاہدہ کر کے برطانوی ہندوستان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور اس وقت سے یہ چل رہی ہے، اور پاکستان کے ساتھ پاکستان نے تو باقاعدہ اس کو ایک سرحد کے طور پر لیا نا، لہٰذا پاکستان بننے کے بعد تو وہ باقاعدہ ڈاکٹر صاحب ویسے یعنی ہم ظاہر ہے ہم نے بہت زیادہ جذباتی انویسٹمنٹ بھی کی، ہمارے بھائی ہیں، جب دشمن کے خلاف لڑتے ہیں تو ہم نے تو لکھا بھی ہے، بولا بھی ہے، جہاں جس سے اس کی جو صلاحیت تھی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ انگریز کی جو بات کی جاتی ہے، انہوں نے کہا تھا نا امیر متقی صاحب نے کہ ہماری تاریخ یاد رکھیں، انگریز بھی یہاں سے گیا، بھائی انگریز گیا تھا وہ چلو ٹھیک ہے، لیکن انگریز ہی یہ لائن آپ نے اسے مان لی تھی، آپ نے کہاں بھگایا اس کو؟ آپ نے تو اتنے علاقے دے دیے اس کو انگریز کو، اور دے کے کہا کہ جناب یہاں تک ہم رہیں گے، تو یہ مطلب خود اپنی تاریخ کو بھی جو نہیں، بہرحال میرا خیال ہے اس طرح کی باتیں جو ہے نا جذباتی طور پر بھی ایک دوسرے کو ٹھیس پہنچانے والی ہیں، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہمیں ایسے موقع پر جب ایک دوسرے کی طرف سے ایک اشتعال انگیزی ہو رہی ہے تو اس کو ختم کرنے کی باتیں کرنی چاہیے، اور اخوت اور بھائی چارے میں جتنا ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب اخوت ہی کی بات کر لیتے ہیں، ایک ڈاکٹر صاحب بات میں مجھے بڑی لاجک نظر آتی ہے، ایک ویڈیو میں نے دیکھی، وہ ہمارے کو افغانی بھائی تھے، ہمارے بھائی ہی ہیں، ہم جو کوئی بات بھی کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ایمان سب سے بڑی چیز ہے۔
ایک بات ڈاکٹر صاحب مجھے ان کی بڑی لاجیکل لگی، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار آپ لوگ ہمیں نمک حرام کہہ رہے ہیں، اس طرح کا کوئی میرے خیال کسی نے کوئی نغمہ بھی بنا دیا ہے یا سوشل میڈیا پر جس کے زبان پہ جو آتا ہے وہ کرتا جاتا ہے، لیکن ٹھیک ہے ہم آئے، آپ نے ہمیں کاروبار کرنے دیا، ہم نے اسپیس دی، 40 سال آپ نے میزبانی کی، لیکن مسئلہ اب ایک اور ہے، مسئلہ یہ ہے کہ 40 سال ہم نے جو کمایا ہے، ہم نے گھر بنائے ہیں، ہم نے جائیدادیں بنائی ہیں، وہ اب یا تو ہمیں خرید لو، یعنی ہم پھر 40 سالہ جو سفر ہے وہ تو رائے گا جا رہا ہے، ہم کہاں جا کے ٹھہریں گے؟ تو یہ ڈاکٹر صاحب بڑی لاجیکل بات لگ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اگر انہوں نے یہاں پہ کوئی جائیداد بنائی ہے تو اس جائیداد کی جو لیکویڈیشن ہے وہ یہاں ہونی چاہیے، ان کا کوئی بندوبست کر کے پھر ان کو جو ہے وہ وہاں یہاں سے کہیں کہ وہ چلے جائیں۔ اگر آپ ان کو یہاں سے نکالنا چاہتے یا تو اس کو یہاں پہ مستقل آپ شہریت دیں، اور مستقل شہریت نہیں دیتے اور آپ ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ چلے جائیں، تو ان کی جائیداد کا کوئی بندوبست تو کریں، یا ان سے خرید لیں، یا آپ کوئی ان کو بیچنے دیں، بیچنے کے بعد وہ کہیں کہ وہ چلے جائیں، کچھ نہ کچھ تو یہ ہونا چاہیے۔ لاجیکل بات ہے، اور جو بھی انہوں نے جائیدادیں بنائی ہیں یہاں پہ وہ ضائع نہیں جانی چاہیے، اور ان کو ان کا پورا معاوضہ ملنا چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میرا خیال جب ادھر سے اس طرح کی بات نہیں ہوئی تو ادھر سے کچھ ویڈیوز ایسی آ رہی ہیں کہ وہ بھی پھر جاتے ہوئے مکان گرا رہے ہیں، دیواریں گرا رہے ہیں، بلکہ ایک ویڈیو جس کی مجھے تصدیق کا تو نہیں پتا لیکن وہ لگ مسجد ہی رہی ہے، تو افغان کراچی میں جو افغان بستی تھی تو وہ مسجد بھی گرا رہے ہیں جاتے ہوئے، یہ کیسا رویہ؟ یہ غلط ہے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ آدمی کہے کہ میرا تو نقصان ہو رہا ہے تو میں دوسرے کا بھی نقصان کر کے جاؤں گا، دوسرا کیوں فائدہ اٹھائے، یہ غلط ہے۔ دیکھیں دونوں طرف سے غلط ہے، یہ باتیں دونوں طرف سے غلط ہو رہی ہیں۔ آپ اگر بیٹھے بٹھائے کسی کو نکالنا چاہتے ہیں اور ان کی جو ساری وہ 40 سال کی کمائی ہے یا 20 سال کی کمائی ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بالکل فوری طور پہ چھوڑ کے چلا جائے، تو وہ تو اس کو تو غصہ آئے گا اور پھر وہ اشتعال میں اس طرح کام کرے گا۔ تو میرا خیال میں پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی لاجیکل ایکشن ہونا چاہیے تاکہ ان کی طرف سے بھی لاجیکل ری ایکشن ہو۔ بالکل صحیح۔ ناظرین یہ ہوتی ہے بات کرنے کی، یعنی کہ بات کرنے کا طریقہ، بات کرنے کی ترکیب اور ترتیب، اس میں فائدہ ہوتا ہے تاکہ کسی کا بھی نقصان نہ ہو۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب غزہ کی بات کر لیتے ہیں، معاہدہ ہوا، اس میں کئی ممالک شامل ہوئے اور لوگ گھروں کو لوٹے، اور جب لوٹے تو خیر وہاں بھی عجیب و غریب بیچاروں کی کیفیات سامنے آئیں۔ دو طرح کی چیزیں سامنے آئیں ڈاکٹر صاحب، ایک تو جو کبھی شہر تھے، کبھی گھر تھے، کبھی آبادیاں تھیں جہاں رونقیں تھیں، کہکے گونجتے تھے اور بورچی خانے تھے اور یعنی بیڈ روم تھے، وہاں اب ایک یعنی سناٹا تھا اور وہاں کھنڈر تھے اور جیسے کوئی گئی گزری بستیاں ہوں۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب اس قوم کا جذبہ، یعنی میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ وہ ہنس رہا ہے نوجوان، لکڑی پکڑی اور بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ کچن ہے میں بنانے لگا ہوں۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب کوئی جو چھوٹے ہیں قیدی وہ بھی عرصے بعد بیچارے آئے ہیں، تو انہوں نے بتایا کیسے رکھا گیا۔ ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ کیفیت، لیکن حالت اس قدر بدتر ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو جیرڈ کشنر ہے، ٹرمپ کا داماد ہے اور ہے بھی یہودی، ایون وہ بھی ادھر دوبارہ آیا ہے۔ امریکہ کی کوشش ہے کہ اس معاہدے پر کچھ عمل درآمد ہو، ظاہر انہوں نے تو پھر اس کو، آپ نے بات بھی کی تھی بلکہ اس سے پہلے پروگرام میں، کہ ذرا بھی پاس نہیں رکھا، عہد شکن قوم ثابت ہوئے ایک دفعہ پھر، یعنی معاہدے کے باوجود حملے بھی کیے، شہید بھی کیے کئی لوگ، مسلسل کیے جا رہا ہے۔ تو ان کی کوشش ہے کہ کچھ عمل تو کرے، چلو کو امریکہ کی بھی تھوڑی بہت جو عزت ہے یا بات کی ہوئی ہے دوسرے ممالک سے۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب جو اس نے حملے کیے اس کا ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے، کچھ لوگ تھے جو غدار تھے فلسطینیوں کے اور اس نے پال رکھے تھے، اب ان کو ضرورت تھی تو ان کو بچانے وہ آیا، یعنی اپنے دھوکے اور فراڈ اور فریب کو بھی بچانے کے لیے وہ آتا ہے، تو اس میں خیر شہید ہوئے۔ یہ جملہ ڈاکٹر صاحب جو کہا ہے جیرڈ کشنر، اس نے کہا کہ یوں لگتا ہے جیسے یہاں کوئی ایٹمی بم چل گیا، اس قدر تباہی ہے۔ تو اب اس کی ڈاکٹر صاحب تعمیر نو ہونی ہے اور اس کی طرف سے یہ جو معاہدہ شکنی ہو رہی ہے، اس سارے تناظر میں آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں غزہ کا، وہاں کے مسلمانوں کا؟ دیکھیں جہاں تک معاہدے کی بات ہے، ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی، معاہدے پہ دستخط کیے ہیں امریکہ نے، مصر نے، قطر نے اور ترکیہ نے۔ اب یہ تینوں، اس میں جو فریق ہیں وہ ہے حماس اور اسرائیل، دونوں نے دستخط نہیں کیے۔ اب امریکہ جو ہے وہ اگر واقعتاً مخلص ہو اور نیک نیت ہو تو پھر تو یہ اب تک معاہدے پہ عمل درآمد ہو جانا چاہیے تھا، اور کم از کم امریکہ جو ہے وہ جیرڈ کشنر کو نہ بھیجے، وہ کچھ نہ کرے، وہ کم از کم یہ تو کرے کہ اسرائیل کو یہ دھمکی لگائے کہ ہم آئندہ جو ہے آپ کی ہر طرح کی اخلاقی اور فوجی مدد ختم کریں گے، وہ ان کی امداد ختم کریں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسرائیل جنگ نہ روکے؟ لیکن اسرائیل جنگ نہیں روک رہا امریکہ کے معاہدے کے دستخط کے باوجود، اور دونوں فریقوں نے دستخط نہیں کیے ہوئے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ڈوئل گیم کر رہا ہے، اور امریکہ بالکل یہ نہیں چاہتا، وہ جہاں تک
قیدیوں کے یرغمالیوں کے تبادلے کی بات تھی اس حد تک وہ مخلص تھا اور وہ کام ہو گیا. اور باقی جو اس کے علاوہ تھا جو جنگ بندی ہے اور اس پوری طرح امن کا قیام ہے اور پھر اس کے بعد تعمیر نو ہے, اس میں وہ دلچسپی نہیں رہے, نہ اس کی دلچسپی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو پہلی تو بات یہ ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان اس کو معاہدہ کہا ہی نہیں جا سکتا. معاہدہ ان لوگوں نے کیا ہے جو اپنے آپ کو گارنٹر کہتے ہیں اور گارنٹی وہ دے نہیں رہے. لیکن ڈاکٹر صاحب حماس نے یعنی ایگری کیا ہے اس پہ. نہیں دیکھیں, ایگری کیا ہے, وہ مذاکرات میں جب ایگری کیا ہے تو پھر دستخط بھی تو ان کے ہونے چاہیے تھے. بات تو ہوئی ہے لیکن انہوں نے ایگری کرنے کے بعد دستخط تو نہیں کیے. دستخط اصل میں اسرائیل اور حماس کے ہونے چاہیے تھے, جب جن کے جو دو اصل میں فریق ہیں. اب ان دو فریقوں کو الگ رکھا, بات ہوئی اور بات ہونے کے بعد وہ بھی الگ ہے وہ بھی الگ ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ اسرائیل باز نہیں آ رہا اور اسرائیل بار بار جو ہے وہ اس کو آپ عہد شکنی کہتے ہیں, وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے تو معاہدہ کیا ہی نہیں. اس میں اگر بات وہی ہے کہ امریکہ چونکہ سارا معاہدہ کروانے والا ہے اور امن کی تجویز پیش کرنے والا بھی امریکہ ہے, اور امریکہ اگر اس کے اندر مخلص ہو تو امریکہ اس کو روک سکتا ہے یا کم از کم یہ دھمکی لگا دے یا روک دے ان کی امداد, تو پھر ہم سمجھیں کہ امریکہ مخلص ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ تو بلکہ ٹرمپ صاحب فرما رہے تھے کہ سعودیہ نے دستخط کر دینے ہیں اور پھر اور بھی بہت سارے ممالک کر دیں گے. وہ تو اب اس کے اندر لوگوں کو شامل کر کے اس کو وسعت دے رہے ہیں. لیکن یہ حقیقت میں اس معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک امریکہ اس کے اوپر عمل درآمد نہ کروائے. اور اب تک تو اسرائیل کی طرف سے سوائے یہ یرغمالیوں کی رہائی کے یعنی قیدیوں کی رہائی کے علاوہ اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس حد تک اس کے تھے, ان کی بھی دلچسپی تھی اور باقی اس کے علاوہ ان کی دلچسپی اب تک تو نظر نہیں آئی. اور جہاں تک ترکیہ اور مصر اور قطر کی گارنٹی کی بات ہے تو یہ بیچارے جتنی مرضی گارنٹی دیتے رہے, یہاں دنیا میں کیا ہوتا ہے. ہم نے میرے خیال میں اگر پاکستان اس سارے گروپ میں شامل ہے تو ہم نے جب جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ہم جس خطے کے اندر رہ رہے ہیں, امریکہ تو آیا 7 سمندر پار سے اور اس نے آ کے یہ سب کچھ کروایا اور یہاں پہ وہ امن قائم کرنے کی بات کر رہا ہے. تو اس خطے کے اندر جو زیادہ رسپانسبل لوگ ہیں, جو اس خطے کے ذمہ دار لوگ ہیں, جن کو اس سارے عمل کے اندر انوالو ہونا چاہیے تھا, وہ چائنا ہے, وہ رشیا ہے, وہ ایران ہے, وہ اس میں موجود ہی نہیں ہے. تو ہم نے رہنا یہاں ہے, ہم نے امریکہ جا کے نہیں رہنا, اور جو فلسطینی ہیں انہوں نے بھی یہاں رہنا ہے. لہذا یہاں کے لوگ اگر اس میں شامل ہوں اور ان کو شامل کیا جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی پائیدار امن کی بات کی جا سکے. وگرنہ جو اب تک اس معاہدے کی درگت بنی ہے, جو اسرائیل نے خود درگت بنائی ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر اس معاہدے کی وجہ سے کوئی پائیدار امن جو ہے وہ سامنے آئے گا. جو امید تھی وہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ دم توڑتی جا رہی ہے, اور اس کی وجہ اسرائیل کا رویہ ہے, اور اسرائیل کو نہ روکنے والا امریکہ ہے. امریکہ اس کو روکنا, دیکھو اس کے لیے کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود وہاں سے اعلان کر دے کہ ہم آپ کی امداد روک دیں گے اور بند کر دیں گے اور ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا کسی طرح کی امداد کا اگر آپ نہیں روکتے, تو وہ اسی دن رک جائے گا. ڈاکٹر صاحب ایک دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ امریکہ شاید چاہے بھی تو, یعنی ٹرمپ چاہے بھی تو اس طرح کے ان کے تار و پود ہیں کہ شاید ٹرمپ خود ہل جائے گا. یہ بات ٹھیک ہے, یعنی وہ یہ بات اتنا آسان نہیں. اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں, کیونکہ امریکہ کی جو اکانومی ہے اور ان کا جو پورا اکنامک سسٹم ہے اس کے اندر جس طرح سے یہودی پورا سرایت کر چکے ہیں اور جس طرح سے پوری نیٹ ورکنگ ہے ان کی, شاید ٹرمپ جو ہے یہ کام دھمکی لگانے والا تو نہ کر سکے. بلکہ ڈاکٹر صاحب اس کی صدارت بھی شاید چلی جائے. ہاں یہ ٹھیک ہے, اس کی صدارت بھی شاید چلی جائے, وہ اتنے مضبوط ہیں وہ لوگ. تو پھر کیوں نہیں سب کو ایک جتھا بن کے, سب لوگوں کو ایک گروپ بنا کے اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ اگر امن قائم کرنا ہے تو پھر مظلوموں کو مدد کریں, جیسے باقی ساری جگہوں پہ ہر جگہ پہ ایک سینٹیمنٹ موجود ہے عوامی سطح پہ. تو اس عوامی سطح کے سینٹیمنٹ کو لے کے آپ جو حکومتی سطح پہ جائیں اور پھر ایک گروپ بنائیں اور گروپ بنا کے ان کے خلاف ایکشن لیں. ڈاکٹر صاحب ایک دو اور چیزیں ثابت ہوئی. ایک تو جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ پہلی دفعہ یہ مظلوم بنے رہے وہ ہٹلر کے بعد سے اب تک, لیکن اب دنیا نے, عوام نے کم از کم ان کا وہ چہرہ دیکھا ہے کہ بہرحال مظلوم تو نہیں ہے, ظالم ہے. وہ ڈاکٹر صاحب عوامی سطح سے حکومتی سطح تک بھی چیزیں پہنچی. مثلا آج میں دیکھ رہا تھا کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا کہ اگر یہ ہمارا وزٹ کرتا ہے تو ہم اس کو جنگی مجرم سمجھ کے قید کر سکتے ہیں, گرفتار کر سکتے ہیں. دوسری ڈاکٹر صاحب ہمیشہ یہ بلیم گیم کھیلتا رہا اسرائیل حماس کے حوالے سے, تو حماس اب بھی
یعنی ایون ٹرمپ نے یا امریکہ نے بھی کہا کہ خلاف ورزی انہوں نے نہیں کی، حماس نے نہیں کی، وہ قائم ہے جو بھی بات ہوئی ہے جیسے بھی ہوئی، اگرچہ آپ نے جیسے بات کی کہ ڈائریکٹ نہیں ہوئی، لیکن وہ ہماری طرف سے بہت سے لوگ ان کو مورد الزام ٹھہراتے رہتے تھے ان کی وجہ سے، لیکن وہ جس طرح کی بھی شرائط ہیں، یعنی جیسے صلح حدیبیہ میں صحابہ کرام کو لگتا تھا کہ یہ بڑی کمزور شرائط ہیں، ان کے حوالے سے بھی بڑی حد تک امیز شرائط بھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ قائم ہے۔ نہیں دیکھیں جس معاہدے کے اوپر مصر کے اندر مذاکرات کے بعد جو بات ہوئی ہے وہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ چینج ہو گیا تھا، اور وہ جو قرآنی ہدایات ہیں، میں نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی، وہ تو قرآنی ہدایات کے عین مطابق، اور قرآنی ہدایات کیا ہیں کہ اگر جنگ کے درمیان وہ آپ کو صلح کی پیشکش کریں تو آپ ان کی پیشکش قبول کر لیں، لہٰذا اس کا جو امن معاہدہ ہے، جس کو وہ امن معاہدہ کہتا تھا جو 20 نکات لے کے آیا، اور جس کا بعد ہمارے وزیر خارجہ نے بھی کہہ دیا یہ وہ معاہدہ نہیں ہے، اس معاہدے کو معاہدہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو ون سائیڈڈ تجاویز تھی، لہٰذا اس کو پیشکش کہا جا سکتا ہے، جنگ بندی کی ایک پیشکش تھی، اس کو حماس نے قبول کیا، بہت اچھا کیا، آپس میں بیٹھ کے مذاکرات ہوئے، مصر کے اندر مذاکرات ہوئے، طے ہو گیا کہ یہ ہوگا، اور اس میں جو بڑے جو ہے 3 یا 4 نکات ہیں اس کے اوپر اتفاق ہو گیا، لہٰذا اب اس کی صورتحال وہ نہیں رہی جو ون سائیڈڈ وہ کرنا چاہتا تھا، اب اس پہ اوپر اتفاق ہو گیا، اب اتفاق ہونے کے بعد عمل درآمد نہیں ہو رہا، اب عمل درآمد ہوگا تو پھر اس کے اندر میٹیریلائز ہوگا، بالکل، اور اس میں یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ ایک فریق پوری طرح اب بھی یکسو ہے، کمٹمنٹ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، ابھی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان ممالک جو حماس کو مورد الزام ٹھہراتے تھے اور حماس کو مورد الزام ٹھہرا کے ان کی مدد سے ہاتھ کھینچتے تھے، اور ان کی مدد سے ہاتھ کھینچنے کو جو ہے اس کا جواز پیش کرتے تھے کہ ہم یہ بالکل جائز ہے کہ ہم ان کی مدد کے ہاتھ کھینچتے ہیں، اب ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ حماس تو ہے اس معاہدے کے اوپر کھڑا ہے، اسرائیل نہیں کھڑا۔ بالکل صحیح، لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ نہ کچھ میرے خیال امداد تو پہنچنا شروع ہو گئی ہے، کوئی ترکی کی طرف سے، کوئی دیگر لیکن امداد کتنی پہنچ رہی ہے؟ وہ دیکھیں جہاں 800 ٹرک روزانہ کی ضرورت ہے وہاں پہ 150 ٹرک جا رہے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہیں اسرائیل کے فوجی کھڑے ہیں، تو کیوں نہیں وہاں پہ انٹرنیشنل یہ جو گارنٹر بنے ہوئے تو کیوں نہیں مصر، ترکیہ اور یہ جو ہے قطر، ان کے فوجی کیوں نہیں کھڑے ہوتے وہاں، اور وہ کھڑے ہو کے تو وہ امداد کی جو پہنچانے کا بندوبست تو کریں، کم از کم وہ جو 800 ٹرک ان کی ضرورت ہے روزانہ کی وہ پہنچانے کا بندوبست کریں۔ یہ گارنٹر کا فائدہ تو تب ہے، اور وہاں کھڑے ہوئے ہیں اسرائیلی فوجی اپنی مرضی سے کسی کو جانے دیتے ہیں، کسی کو نہیں جاتے، رفح پہ بھی وہ کر دیتے ہیں، وہ کبھی 150 بھی کہتے ہیں کہ 150 بھیجیں گے، اور 150 بھی جاتے نہیں ہیں، کبھی 50 جاتے ہیں، کبھی 100 جاتے ہیں، کبھی 80 جاتے ہیں، باقی لوگوں کو واپس بھیج۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑی عجیب یعنی خبر میں نے دیکھی کہ جو کوئی امداد جا رہی ہے نا، مثلا ان کے لباس گئے تو لباس میں جو ٹیگ لگے ہوتے ہیں کبھی، ان کی جگہ پر انہوں نے کوئی ڈیوائسز لگائی ہوئی تھی جو یعنی ان کی مخبری کر سکتی تھی، جو ان کے بارے میں بتا سکتی، یعنی کس قدر پیچیدہ ہے ساری چیزیں، امت مسلم کس قدر یعنی ویژنری طور پر وہاں ایون صلح میں بھی کس قدر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح، دیکھیں ہم ایک حالت جنگ میں ہے، اور حالت جنگ میں وہ جب صلح بھی کرتا ہے تو وہ جو قرآن نے کہا ہے نا وَإِن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اب اگر وہ صلح کے نام پر دھوکہ بھی کریں گے نا تو اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، تو یہ خود بخود چیزیں جو ہے ایکسپوز بھی ہوں گی، اور ان کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بندوبست بھی ہو جائے گا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ناظرین اکرام یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب 1-2 دفعہ بارہا یعنی یہ بات کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت اس قدر شاندار ہے اور اس قدر رہنما ہے کہ صلح میں فائدہ ہے، اور وہ سچائی قرآن مجید کی اس قدر آشکار ہوتی جا رہی ہے کہ صاف نکھر کے سامنے آ رہا ہے کہ صلح پسند کون ہے اور فسادی کون ہے، اور اس کے پیچھے کس کی سازشیں ہیں اور کون ہے جو امن پسند ہے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب مہنگائی یکا یک بہت بڑھ گئی ہے، کافی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اور غریب آدمی پریشان ہو گیا ہے، بلکہ وہ ٹماٹر تو اتنے مہنگے ہو گئے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں بھی سوشل میڈیا پر لوگ کر رہے ہیں کہ چکن اب سستا ہے اور ٹماٹر مہنگے ہیں، اب ہمیں یہ نہیں لگ رہا کہ کس چیز میں کیا چیز ڈالنی ہے، یعنی ٹماٹروں میں تھوڑا سا چکن ڈالنا ہے یا چکن میں ٹماٹر ڈالنے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام عباس ہرل صاحب، تو ایکسپرٹ ہیں، وہ نگاہ رکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مہنگائی ہو رہی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس میں کس طرح لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ غلام عباس صاحب، یہ حالیہ جو مہنگائی کی ایک لہر آئی ہے، پہلے تو یہ فرمائیے کہ اس کی یعنی وجہ کیا ہے، خاص طور پر ٹماٹر جو اتنے مہنگے ہو گئے، یہ تو بڑی سستی چیز ہے اور اس کو آسانی سے یعنی لیا جاتا ہے اور خریدا جاتا ہے،
تو یہ 600 تک چلے گیا تھے، کچھ میرا خیال ریٹ کم بھی ہوا ہے، تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے پاکستانی جو معیشت ہے وہ امپورٹ بیس معیشت ہے اور بڑی ضعیف معیشت ہے۔ پاکستانی معیشت کو کئی سالوں سے مختلف چیلنجوں کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ دن بدن ہوتا جا رہا ہے، اور اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے کہ عام آدمی کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ جو بنیادی اشیاء کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ عام لوگوں کی پہنچ سے بہت دور ہوتی جا رہی ہیں۔ اس میں جو بنیادی وجہ میری نظر میں وہ یہ ہے کہ کرنسی کی قدر میں کمی آنا، کیونکہ پاکستانی روپے کی قدر میں کمی ہو گئی ہے، اور ہماری جو معیشت ہے وہ درآمدات پہ بیس کرتی ہے، امپورٹ بیس معیشت ہے، تو اس وجہ سے بھی لاگت بڑھی ہے اور مہنگائی بڑھی ہے، اور زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کی وجہ سے بھی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی کمزوری جو ہے یہ بھی ایک سبب بنا ہے، کیونکہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی کمزوری سے درآمدی لاگت جو ہے وہ بڑھتی ہے، جس سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ غلام عباس صاحب یہ فرمائیے ایک طرف ٹرمپ انڈیا پہ ٹیرف بہت بڑھا رہا ہے، ہم پہ ٹیرف بڑا کم لگا رہا ہے، دوسری طرف ہم سعودی عرب سے معاہدہ کر رہے ہیں اور ہمارے آفیشل کہتے ہیں کہ آپ دونوں ایک ہی ملک ہیں، ملک بھی بڑی ترقی کر رہا ہے اور یعنی سارا کچھ سٹیبل بھی ہے، تو پھر یہ کیوں معیشت پہ کیوں اچھے اثرات مرتب نہیں ہو رہے؟ دیکھیں ہم نے چونکہ اپنی معیشت کو ٹھیک نہیں کر رہا، ہمارے جو انتظامی مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جس حوالے سے جو ہماری دن بدن معیشت جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے بہت زیادہ، جو معیشت کی خرابی کی وجہ اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور ریاست کی جانب سے ٹیکسوں میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا ہے، جس وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، اور جو وسائل ہیں ان کا غیر متوازن استعمال جو ہے یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے مہنگائی میں کی شرح جو ہے وہ بڑھنے کا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ ہماری ہم زرعی ملک ہیں، اور زراعت جو ہے اور کسان کو حالیہ جو سیلاب تھا اس نے تباہ کاریاں کی ہیں، تباہ کر دی ہے، اور اس سے مزید آپ دیکھیے گا کچھ عرصے تک مہنگائی جو ہے اس سے بھی زیادہ اور بڑھ جائے گی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹماٹر جو ہے وہ سبزی میں ڈالیں یا سبزی ٹماٹر میں ڈالیں، دیکھیے آپ میری نظر میں تو لوگ ٹماٹر جو ہے وہ خرید نہیں سکتے، اور آپ مارکیٹ میں وغیرہ میں جا کے دیکھیں تو ٹماٹر کہیں سے مل بھی نہیں رہا، اتنا چونکہ مہنگا ہو گیا ہے، اور عوام کے اندر اتنی قوت خرید نہیں ہے، جس وجہ سے جو دکاندار ہیں وہ ٹماٹر جو ہے وہ ویسے ہی لانا چھوڑ دیں۔ غلام عباس صاحب یہ فرمائیے کہ گندم اور کپاس کے حوالے سے ہماری کیا اسٹریٹجی ہے، اس حوالے سے ہم کیا یعنی اقدامات اٹھا رہے ہیں، اس میں کوئی بہتری آئے گی؟ دیکھیں جو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، یہ جو بنیادی جتنے بھی مسائل ہیں، معیشت کے مسائل ہیں یا گندم کے مسائل ہیں، زراعت کے مسائل ہیں، یہ ہماری ناقص پالیسیوں کا نتیجہ ہے، حکومت کی ناقص پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ حکومت جب کسان کی گندم تیار ہو رہی ہوتی ہے اس وقت حکومت جو ہے وہ گندم کی امپورٹ کر لیتی ہے، اور گندم جو ہے اس کا کباڑہ کر دیا جاتا ہے، کسان بیچارہ جو ہے اس کے فصل کا جو معاوضہ ہے وہ نہیں ملتا، اور آپ نے دیکھا کہ گندم کا جو حشر ہوا تھا پچھلے دنوں میں، گندم جو ہے لوگوں نے تو گندم کو آگ لگائی، اس کے بعد آپ گنا دیکھ لیں، گنے کا بھی یہی حال ہے، گنے کو بھی لوگوں نے آگ لگائی۔ تو یہ سارے مسائل ہیں جو ہماری معیشت پہ جس کے بڑے گہرے اثرات ہیں۔ ہم زرعی ملک ہونے کی ہیں اور پھر بھی ہماری ہم اس حوالے سے احساس نہیں کر رہے، ہماری کچھ ایسے اقدامات نہیں ہیں جس سے ہم اپنے کسان جو ہے اس کو خوشحال کر سکیں گے۔ اگر اس ملک میں کسان خوشحال ہوگا تو ہماری معیشت بہتر ہوگی، ملک خوشحال ہوگا۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کسان کچھ پالیسیاں بنا کے اس معیشت کو بہتر کر لیں گے، جی بہتر ٹھیک ہے جی، یعنی ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ زراعت بڑی بنیادی اور کلیدی حیثیت رکھتی ہے ہماری خوراک میں بھی، ہماری معیشت میں بھی، ہم زرعی ملک ہیں، اس طرف زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر اس طرح کے حالات ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب وہ ٹماٹر کے حوالے سے تھوڑی سی چلو چونکہ بڑی مایوس کن گفتگو ہو چکی ہے اور لوگ تو ڈر گئے ہوں گے ہمارے ناظرین،
تو ٹماٹر کا مسئلہ ڈاکٹر صاحب یہ بنا، میں اس کی رپورٹس دیکھ رہا تھا کہ ایک تو یہ جو افغانستان کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہے تو ٹریڈ بند ہے، ادھر سے ہمارا ٹماٹر نہیں آ رہا. پھر ایک بہت بڑی ٹماٹر کی ہب ڈاکٹر صاحب سوات ہے، وہاں سے ہمیں ٹماٹر ملتا، تو اس دفعہ سیلاب میں وہ پوری فصل تباہ ہو گئی. تو اب سب سے زیادہ ٹماٹر ڈاکٹر صاحب سندھ میں پیدا ہوتا ہے، اور سندھ کے بعد بلوچستان میں، پھر اس طرح باقی جگہوں پر. تو یہ ٹرانزٹ جو ہماری ہے، ٹریڈ ٹرانزٹ، وہ بند ہونے کی وجہ سے اس طرح کے مسائل پیش آئے. لیکن اب ایران سے کافی سارے ٹماٹر انہوں نے کر لیے ہیں، درآمد کر لیے ہیں، اور 600 سے اب 300 تک ریٹ پہنچ گیا. تو انشاءاللہ یہ یعنی وہ جب آئیں گے ٹماٹر اور آ رہے ہیں تو ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. دیکھیں یہ صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ ایک ٹماٹر کا جو ہے وہ صرف افغان ٹریڈ ٹرانزٹ بند ہونے کی وجہ سے ایک مسئلہ ہوا ہے. دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں. یہ ٹماٹر کا مسئلہ تو وہی جو عام آدمی کو ابھی نظر آ رہا ہے. فروٹ کا، انگور کا بڑا مسئلہ بنا. فروٹ کا، انگور کا، یہ تو امپورٹ کی بات ہے. جو چیزیں ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہیں افغانستان کے تھرو، جو جتنی چیزیں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، جو یہاں سے ہماری گندم جاتی ہے، جو ہمارا یہاں سے وسط ایشیا میں آئندہ بھی ہم نے ٹریڈ کرنی، جتنی بھی ٹریڈ جاتی ہے ہماری ادھر سے جاتی ہے، اور آلو مثال کے طور پر بہت زیادہ جاتا ہے. اب اس کے بعد جب کسان پہلے ہی حالات برے ہیں، اور اگر یہ راستہ بھی بند ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اگر پہلے گندم کو لوگوں نے جلایا ہے تو کیا خیال ہے اب آلو کو بھی لوگ جو ہیں وہ ضائع کریں گے. تو اس لیے میرے خیال میں جلد از جلد یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور یہ جو بھی ہمارا تجارتی راستہ ہے افغانستان کے ساتھ وہ کھلنا چاہیے. اچھا، یہ اس کا ایک امپیکٹ نہیں ہے یہ جو ٹماٹر والا ہے، یہ تو ایک وہ امپیکٹ ہے جو عوام کو نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ کتنے امپیکٹ ہیں جو بعد میں نظر آئیں گے، اور یہ جتنی دیر یہ بند رہے گی اتنے دیر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم دیر کرتے جائیں گے، اور جتنی جلدی اس کو کھول دیا جائے اتنا جلدی اس کا فائدہ ہوگا. باقی رہی بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب یعنی اس کا افغانستان کو بھی کتنا نقصان ہے، ان کو تو پورٹ ہی کوئی نہیں لگتا. بالکل. تو یعنی ہمیں تو ٹماٹر یہ ہمیں بھی ہے، لیکن انہیں کس قدر، ان کی تو پورے جام ہو جائے گا. افغانستان کو دیکھیں، ظاہر سی بات ہے وہ جام ہو جائے گا، ان کو بھی نقصان ہے، ان کی معیشت کو بھی نقصان ہے، ہمیں بھی نقصان ہے. تو اس نقصان سے بچنے کے لیے جتنی جلدی کھول دیا جائے. دیکھیں جنگ بندی ہو گئی، جو یعنی عارضی جنگ بندی تھی، اس نے مستقل جنگ بندی کی صورت اختیار کر لی ہے، اور اب اگر مستقل جنگ بندی ہو گئی ہے تو یہ رستے کھل جانے چاہیے، اور رستے کھل جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے ہمارے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے اس حوالے سے. لیکن اوورآل دیکھیں، جہاں تک مہنگائی کی بات ہے یوسف صاحب، میں کل پرسوں کسی جگہ پڑھ رہا تھا، جو حکومتی موقف ہے وہ تو یہ ہے کہ مہنگائی بہت کم ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ڈبل ڈیجٹ سے یہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے. دعویٰ یہ ہے. اور ہر چیز میں وہ کہتے ہیں اگرچہ ٹماٹر تو بڑھا ہے اور باقی چیزیں جو ہیں ان میں مہنگائی جو ہے اوورآل کم ہوئی ہے. اب یہ کم ہوئی مجھے نہیں کہیں نظر آتی جب ہم آن گراؤنڈ دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ جگہ ڈھونڈنی چاہیے جہاں کم ہوئی. ہاں، تو یہ آن گراؤنڈ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر جگہ پہ مہنگائی زیادہ ہے، ہر چیز جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے. تو کس چیز میں کیسے یہ مہنگائی کی گروتھ جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ سے سنگل ڈیجٹ میں آ گئی؟ 6-7 کہہ رہے تھے، اب 6-7% اگر ہو رہی ہے تو پھر ہمارے حالات تو بہتر ہونے چاہیے، لیکن حالات ایسے نہیں ہیں. ہر چیز تو یعنی ہر چیز ہر اعتبار سے. لیکن میں نا ایک ہمارے پتہ نہیں نام لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، ہماری یونیورسٹی کی کچھ دکانیں جو ہے نا وہ کرائے پہ ہیں، پھر اس کا کرایہ یونیورسٹی لیتی ہے، پھر وہاں ہوٹلز بھی بنے ہوئے ہیں، ڈھابے بنے ہوئے ہیں، مختلف چیزیں بنی ہوئی ہیں. تو ان کے کرائے بہت کم تھے، سال سے چل رہے تھے اور وہ کم کرائے تھے. اب جو ہے وہ یونیورسٹی نے اس دفعہ بڈ کروائی ہے، اور بڈ کروا کے ان کے باہر جو پھولوں کی دکانیں اس کی بھی ہر چیز کے کرائے بڑھ گئے ہیں. اور کرائے بڑھے جو ہیں وہ اس طرح نہیں بڑھے کہ کسی کا 10% یا 20% بڑھ گیا. جس کا کرایہ 90,000 مہینہ تھا اس کا کرایہ 26 لاکھ مہینے پہ چلا گیا. اللہ اکبر. جس کا کرایہ 20,000 مہینہ تھا وہ 2,20,000 پہ چلا گیا. مروجہ جو طریقہ 2,20,000 پہ وہ بیڈ پہ گیا نا، تو لوگ چڑھتے گئے لوگوں نے، وہ کہاں پہ پہنچ گیا. یونیورسٹی کو تو یقیناً اس میں فائدہ ہوگا، لیکن اس کا نقصان کس کو ہے؟ اینڈ صارف کو، اینڈ یوزر کو. وہ جو بیچارے طلبہ آتے تھے اور دور دراز سے، اور وہ آ کے ڈھابے سے کھا لیتے تھے، اب ان کو جو وہ ملے گا تو انہوں نے ڈھابے والوں نے اپنا کرایہ تو پورا کرنا ہے اور وہ سارا کچھ اس میں شامل کرنا ہے. اب ہم بھی کبھی کبھی وہاں سے منگوا لیتے ہیں، اور میں نے پچھلی دفعہ کھانا منگوایا، 2 دفعہ منگوایا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ان کی کوالٹی بھی وہ نہیں رہی اور کوانٹٹی بھی وہ نہیں رہی. یہ فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کوانٹٹی بھی اور کوالٹی بھی دونوں کمپرومائز ہو گئی ہیں. ظاہر سی چیز ہے جب آپ اوپر سے اس طرح
حالانکہ کوئی صرف اس کی وجہ سے یونیورسٹی کی جو اکانومی ہے، جو یونیورسٹی کے جو اخراجات ہیں یا جو ریکننگ ایکسپینڈیچرز ہیں، وہ اسی کی وجہ سے تھوڑی چل رہے ہیں. اگر وہ دکانوں کو تھوڑا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا رہے تو اس سے فائدہ طالب علموں کو ہے. اور دیکھیں باہر جو پھولوں کی دکانیں ہیں اس کا کر لیں آپ، وہ لوگوں نے لینی ہے، لگژری ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا اگر فرق کر لیا جاتا کہ جن چیزوں کا تعلق ایٹری کے ساتھ ہے اور طلباء اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہاں یہ نہ کیا جاتا. لیکن بہرحال یہ اب ہو گیا ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ مہنگائی ہوگی. میں یہی کہتا ہوں ہم جو اس طرح مختلف سیگمنٹس کے اندر چھوٹے چھوٹے اقدامات کر رہے ہیں وہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹورڈز مہنگائی. تو ہم آہستہ آہستہ پورے ملک میں گویا کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا کرنے جا رہے ہیں کہ کوئی چیز کسی کے اپروچ میں نہ رہے، ہر چیز اس کے اپروچ سے باہر ہوتی جائے. بالکل صحیح. ناظرین اکرام، یہ بڑی اہم بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے. کوئی بھی دانش مند حکومت ہوتی ہے، کوئی دانش مند شخص ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اگر کہیں کوئی وہ جس کو کہتے ہیں نا کس لگانی ہے، کوئی کٹ لگانا ہے یا کوئی مہنگا کرنا ہے تو کس چیز کو کرنا ہے. مجھے یاد آ گیا گورنر مدینہ نے جب لکھا خط عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں کہ مسجد نبوی کے جو ستون ہیں ان کو ہم نے اتنے پیسوں کی خوشبو لگائی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پیسہ ہے نا بیت المال کا، یہ عوام زیادہ مستحق ہیں، غریب زیادہ مستحق ہیں مدینے کے، کہ ان کو دیا جائے بجائے اس کے کہ ستونوں پر مل دیا جائے. تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں اشرافیہ بھی ہے، ایلیٹ کلاس بھی ہے، ان کی لگژریز بھی ہیں، لیکن آج آ کے ہم پچھلی دفعہ دیکھ رہے تھے کہ شادی حالوں کو جو عام طور پر متوسط لوگ استعمال کرتے ہیں اس پہ ہم نے ٹیکس لگایا. اب ہم یونیورسٹی کی مثال بھی سامنے آ گئی. تو یہ دیکھنا چاہیے امپیکٹ کہاں پڑنا چاہیے، جو وزن سہ سکے اس پہ وزن ڈالنا چاہیے. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، صحت بڑی اہم چیز ہے، ایمان کے بعد عافیت کو بڑی اہم چیز قرار دیا گیا ہے اسلام میں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی. لیکن جب ڈاکٹر صاحب شہر بڑے ہوئے ہیں اور انسان مدنی ترقی میں بہت آگے بڑھا ہے تو بے شمار ایسے معاملات ہیں جو اس کی صحت کے لاگو بن گئے ہیں. اب سموگ کا روگ جو ہے وہ باقاعدہ یعنی ہماری ایک بہت بڑی ہزیمت کا باعث بنتا جا رہا ہے، اذیت کا باعث بنتا جا رہا ہے. ایک طرف ڈاکٹر صاحب یہ سانس کے ذریعے سے بے شمار بیماریاں پیدا کرتا ہے، پھر یہ ہماری فضاؤں کو آلودہ اور مقدر کرتا ہے، اور سکول بند کرنے پڑتے ہیں، کاروبار بند کرنے پڑتے ہیں. اب پھر وہی دن آگے ہیں. اگرچہ اس دفعہ کوشش تو کی ہے حکومت نے، کچھ سموگ گنیں بنائی ہیں، لیکن کیفیت یہ ہے کہ اب لاہور پھر یعنی آلودہ ترین شہروں میں شمار ہونے لگا ہے. کیا ڈاکٹر صاحب کیا جائے؟ درخت لگائے جائیں یا کوئی اپنے کنزپشن جو اس طرح کی چیزوں کی اس کو کم کیا جائے؟ یہ یعنی چھوٹے بچے ہیں، خواتین ہیں، بیمار ہیں، یعنی وہ اپنے طور پر جب بات کرتے ہیں تو صحت کے حوالے سے وہ تو یہ بھی پھر بتانے لگتے ہیں کہ معیار زندگی یا صحت کم ہونے سے زندگی بھی انسانوں کی کم ہونے لگتی. دیکھیں میرا خیال یہ بھی ان موضوعات میں سے ہے جس پر ہم گفتگو پچھلے پروگرام میں کر چکے ہیں. ہم نے تحسین بھی کی تھی گورنمنٹ آف پنجاب کے اس اقدام کی کہ جنہوں نے بہت ساری جو سموک گنز جو ہیں وہ بنائی، اور وہ اس نے لاہور میں کافی اس کا فائدہ بھی ہوا. اور ابھی میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا کہ جو یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ہے لاہور کی، ان کے اسٹوڈنٹس نے بھی ایک سموک گن بنائی ہے اور اس کا بھی افتتاح کیا گیا ہے کل پرسوں. تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کا فائدہ بھی تو کوئی مستقل نوعیت کا ہونا چاہیے. اور مستقل نوعیت کا مجھے یوں لگتا ہے کہ سموک گن تو صرف ایک محدود ایریے میں محدود وقت کے لیے اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ جس وجہ سے سموگ ہوتی ہے ان وجوہات کو ایڈریس کرنا چاہیے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس میں جو کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہاں پہ جو چاول کا ریمیننگ ہے، یعنی اس کا جو بھوسا ہے، چاول کی باقیات ہے، اس کا بھوسا ہے، اس کو جلایا جاتا ہے چاول کے کھیت جو ہیں وہ صاف کرنے کے لیے. ہمارے پاکستان میں تو اس کو بہت زیادہ استعمال میں لایا جاتا ہے، پرالی کہتے ہیں اس کو ہمارے پنجابی میں، تو اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے بہت مختلف طرح سے. لیکن بہرحال جہاں وہ استعمال میں نہیں آتے ہوں گے یا پھر ان کی جو بھی باقیات ہیں اس کو وہ جب جلایا جاتا ہے ایک بہت بڑے ایریا میں تو اس کا ایک امپیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ ساتھ ہی تو ہے وہ جو پنجاب پہلے ایک ہی تو تھا، جو فضا ہوتی ہے اس کا تو کوئی بارڈر نہیں ہے نا، وہ تو ہوا تو آتی ہے، ہوا تو ادھر ادھر جو ہے وہ شفٹ ہوتی رہتی ہے. نہ ڈاکٹر صاحب خوشبو کا کوئی سرحد ہے، نہ کوئی دھوئیں کی سرحد ہے. تو وہ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور اس میں ہم ظاہر ہے میرے خیال میں
جو ہمارے پڑوسی ملک کے ذمہ داران ہیں ان کو اور پاکستان کے ذمہ دار ہیں ان کو مل کے بیٹھنا چاہیے. اور یہ جس طرح سے یہ ہماری فضا کے لیے نقصان دہ ہے ان کی فضا کے لیے بھی, ان کے عوام الناس کے لیے بھی نقصان دہ ہے, تو اس کے لیے بھی بندوبست کرنا چاہیے کہ ایسے اقدامات ہوں جس سے اسموک کے اندر کمی ہے. دوسرا جو فیکٹریوں کا دھواں ہے, اور ہم نے بات کی تھی کہ جو اینٹوں کے بھٹے ہیں ان کا دھواں, تو مجھے ہمارے ریسرچر بتا رہے تھے اس دن ہی کہ وہ ویسے جو قانون بنایا ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے, گورنمنٹ آف پنجاب نے, وہ قانون تو یہ ہے کہ بھٹا جو ہے نا کوئی بھی وہ اپنی چمنی سے ڈائریکٹ دھواں نہیں نکال سکتا. ٹھیک, ان کو ایک ری سائیکلنگ اس کے اندر لگانا پڑتا ہے, کوئی پلانٹ ہے, کوئی مشین ہے, اور وہ مشینری لگانی پڑتی ہے, اور وہ پھر مشینری جو ہے اس کے بعد جو دھواں نکلتا ہے وہ ریفائنڈ ہوتا ہے, وہ صرف نظر آتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ آلودگی نہیں ہوتی. تو اگر اس کے بغیر کوئی بھٹا چلتا ہے تو وہ سیل ہو جانا چاہیے اور بند ہو جانا چاہیے, اور اگر کوئی بھٹے اس کے بغیر چل رہے ہیں تو اس کا پتہ کرنا چاہیے. میں نے تو کبھی کسی بھٹے میں کبھی ایسا کوئی مشینری نہیں دیکھی کہ وہ جتنے بھٹے میں نے آج تک کبھی وزٹ کیے ہیں, جب کبھی جانے کا اتفاق ہوا ہے تو کبھی کوئی ایسی مشینری نہیں دیکھی, اور وہ ڈائریکٹ دھواں اس کا نکل رہا ہوتا ہے, اور نکلتے ہوئے دھواں بھی اسی طرح کا. اور پھر اسی طرح جو مختلف فیکٹریوں کا جو دھواں ہے, بڑے بڑے پلانٹ ہیں ان کے دھوئیں ہیں, اور ہمیں آلودگی جو ہے وہ نظر آتی ہے ہر جگہ پہ. مثال کے طور پر جہاں جس ایریا میں شوگر مل ہوتی ہے تو شوگر مل کی جو چمنی میں سے دھواں نکلتا ہے وہ صرف دھواں نہیں نکلتا, راکھ بھی نکلتی ہے, اور وہ راکھ باقاعدہ جو ارد گرد کے گھر ہوتے ہیں, ہمیں اکاڑا میں تجربہ ہوا کہ جو ارد گرد کے گھر ہیں, اب تو نہیں مجھے پتا, لیکن چند سال پہلے جب میں اکاڑا میں رہتا تھا تو باقاعدہ راکھ جو باہر آپ اگر کوئی چیز رکھ دیتے تھے تو صبح جو ہے وہاں اس کے اوپر راکھ ایسے بچھی ہوئی ہوتی تھی, ایک طے اس کی بچھی ہوئی ہوتی تھی. اور اس قدر, اور یہ اس طرح پورے پاکستان میں جہاں جہاں شوگر ملتے ہیں, دوسری فیکٹریاں ہیں, کیمیکلز کی فیکٹریاں ہیں, وہ بہرحال کچھ نہ کچھ. اور اسی طرح جو ڈیزل گاڑیاں ہیں, خاص یہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں, ان کے اوپر پابندی لگانی چاہیے. یہ پچھلے دنوں قانون تو بنا تھا اور ایک لمٹ بھی رکھی گئی تھی کہ فلاں تاریخ سے پہلے جو ہے اپنی گاڑیوں کی جو ہے وہ چیکنگ کروا کے سرٹیفکیٹ لے لیں, اور اگر آپ اس تک نہیں کریں گے تو پھر گاڑیاں پکڑی جائیں گی. تو وہ لمٹ تو رکھی گئی لیکن گاڑیاں پکڑی گئی ہیں, یعنی اس کے بعد لوگوں نے وہ سرٹیفکیٹ دینے والے اور پکڑنے والے بھی انسان ہی ہوتے ہیں. ہاں, وہ سرٹیفکیٹس جو ہیں اور سٹکرز لگتے رہے اور بس وہ اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا. حالانکہ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ پیٹرول گاڑیاں نارملی پیٹرول گاڑیوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. دیکھیں, اس کو میرا خیال یہ ہے کہ جس سے یو کے یورپ وغیرہ میں ہر سال ایم او ٹی ہوتی ہے, اور ایم او ٹی کے بغیر یعنی کسی بھی ورکشاپ سے جا کے آپ چیک کرواتے ہیں گاڑی, اور چیک کروا کے پورا ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, وہ ورکشاپ والا سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ اس کی ہر چیز جو ہے بالکل فٹ ہے. اور جب تک وہ فٹنس سرٹیفکیٹ کسی مستند ورکشاپ سے لے کے آپ جمع نہ کروائیں, اس وقت تک جو ہے آپ کا آگے وہ اس کو لائسنس سمجھ لیں کہ اس کے رجسٹریشن رینیو نہیں ہوتی اور آپ اس کو گاڑی کو چلا نہیں سکتے. جس طرح انشورنس ضروری ہے, جس طرح رجسٹریشن ضروری ہے, جس طرح ڈرائیونگ لائسنس ضروری ہے, اسی طرح ایم او ٹی بھی ضروری ہے. تو پاکستان میں بھی کوئی اس طرح کا قانون بنایا جا سکتا ہے تاکہ جو بڑا اہم ایشو ہے اس کو بڑی سنجیدگی سے ڈیل کرنا چاہیے. اور یہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں بھی اور دھواں چھوڑنے والے بھٹے جو ہیں, اسی طرح فیکٹریاں ہیں, ان سب کے اوپر, اور پھر اگر پڑوسی ملک سے کوئی چیز اس طرح سے آ رہی ہے تو ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, انسانی سطح پر بات کی جائے. ڈاکٹر صاحب, یہ دھواں چھوڑنے کے علاوہ بھی بڑی اچھی چیزیں چھوڑی جا سکتی ہیں, جیسے پاکستان نے یہ اسپارک کو ہائپر اسپیکٹر سیٹلائٹ خلا میں چھوڑ دیا ہے, تو یہ پہلا ہے اور بہت بڑی اس کو کامیابی کہا جا رہا ہے, قرار دیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خلائی تحقیق کے ایک نئے دور میں ہم داخل ہو گئے ہیں. تو یعنی یہ ایسی ڈاکٹر صاحب ٹیکنالوجی ہے جو ہماری زمین سے کئی طرح کی تصویریں پھر ہمیں بھیجتی ہے, جس میں یعنی پانی کی تصویر بھیجی جا سکتی ہے, فصلوں کی, معدنیات کی, فضائی آلودگی کی بھی جو ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ بڑی ایگزیکٹ اور ایکوریٹ اس کے ذریعے ڈاکٹر صاحب تصویریں بھی آتی ہیں, معلومات بھی آتی ہیں, انفارمیشن بھی آتی ہیں. تو پاکستان یعنی الحمدللہ اس معاملے میں خود کفیل ہو گیا ہے کہ وہ اپنی ان چیزوں کی دیکھ بھال کے لیے, ان کی بہتر یعنی اس کی بہتر استعمال کے لیے یہ ہم نے بھیجا ہے خلا میں. دیکھیں, یہ بڑی خوشی کی بات ہے, اور پاکستان کے حوالے سے جب بھی ہمیں اس طرح کی کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا کہیں سے آیا ہے. باقی تو ہمیں خبریں اسی طرح کی ملتی ہیں, ہم پریشانی کی خبریں, تو کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے تو الحمدللہ ایک دفعہ بہرحال
جو سب لوگ جب سنتے ہیں تو پاکستان کے بارے میں کوئی بھی اچھی خبر ملے تو یہ اگر پاکستان نے ایسی ٹیکنالوجی اور ایسا شاندار جو سیٹلائٹ بھیجا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ باقی ممالک جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ تو پہلے ہی اپنے سیٹلائٹ سے یہ سارے کام لے رہے ہیں. تو جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے اندر اس طرح کی فیسلٹیز نہیں تھیں اور پاکستان نے یہ بھیجا ہے. تو سیٹلائٹ صرف انفارمیشن کے لیے نہیں ہوتا جیسے پاک سیٹ ہے مثال کے طور پر اور وہ میڈیا کے لیے ہے اور وہ صرف اور صرف سگنل جو ہیں وہ آگے ٹرانسمٹ کرتا ہے. تو جس طرح سے اس نے بھی پاکستان کی اکانومی میں بہت کردار ادا کیا ہے اور اسی طرح سے اب یہ اگر سیٹلائٹ جائے گا تو اس نے صرف اور صرف میڈیا کا کام نہیں کرنا ہے بلکہ اس کا بالکل اس کا میڈیا سے تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق جو ہے بالکل ڈیفرنٹ ڈومین ہے. اب وہ جو تصویریں بھیجے گا اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ جو زمینی یا آسمانی جو آفتیں آتی ہیں ان کی بھی پیشین گوئی کی جا سکے اور یہ پہلے سے خبر دی جا سکے اور اس طرح کی وہ باتیں جس سے پلاننگ کی جا سکتی ہے. پھر اسی طرح سے زمین کی جو زرخیزی ہے اس کو جج کیا جا سکتا ہے, پانی کا معاملات, سارے معاملات. تو میرے خیال میں یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور اس طرح کی اگر پاکستان کے اندر ترقی ہوگی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ جو ہے وہ عوام الناس تک. بالکل صحیح. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.